बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को एटमी हथियारों के तजर्बात का हुक्म क्यों दिया? क्या चीन और अमरीका के दरमियान दोस्ती के नए सफ़र का आगाज हो रहा है? पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकरात क्यों कर रहा है? इन मुज़ाकरात की कामयाबी का कितना इम्कान है? ये मुज़ाकरात माजी के मुज़ाकरात से कितने मुख्तलिफ होंगे? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो पेंटागन को ये हुक्म दे रहे हैं कि फौरी तौर पर वो एटमी हथियारों के तजर्बात का आगाज कर दें। एक हैरान कुन ऐलान है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर दिया है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमरीकी सदर को एटमी हथियारों के तजर्बात का ऐलान करना पड़ गया है। ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया और ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात को बयान किया है कि ये जो एटमी हथियारों के तजर्बात हैं ये बराबरी की बुनियाद पर हैं, यानी कि ये कोई अमेरिका की ख्वाहिश नहीं है, ये अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका की मजबूरी है कि वो बैलेंस को बरकरार रखे। अब एटमी हथियारों का जो सिनेरियो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इस किस्म की तशरीह हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जौहरी हथियार रखने वाला मुल्क है। अमेरिका के बाद जौहरी हथियारों में दूसरा नंबर रूस का है, फिर तीसरे नंबर पर चीन है। मगर ट्रंप ये समझते हैं कि अगले 5 साल में चीन एटमी हथियारों की मौजूदगी के हवाले से अमेरिका के बराबर आ जाएगा। और ट्रंप ये भी समझते हैं कि चूंकि हालिया कुछ अरसे में रूस की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से एटमी हथियारों के तजर्बात किए गए हैं और उन तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए अब अमेरिका की भी ये मजबूरी और ज़रूरत है कि उनको भी एटमी तजर्बात करने पड़ रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको एटमी हथियारों के हवाले से बताता चलूं, आखिरी मरतबा 1992 में अमेरिका ने एटमी हथियारों के तजर्बात किए थे और उसके बाद से एटमी हथियारों के तजर्बात पर पाबंदी थी। अब जब ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट करने का इरादा रखते हैं, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक है, एक सिक्योरिटी चैलेंज है। कोई CTBT की बात कर रहा है, कोई NPT की बात कर रहा है। मुख्तलिफ आलमी माहिदे जो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव की बात करते हैं, जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने की बात करते हैं, वो तमाम तर फोर्सेस जो दुनिया के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की प्रमोशन के अगेंस्ट हैं वो अब बहुत एक्टिव हो गए और अब एक डिबेट का आगाज हो गया। मगर ये सिर्फ ऐलान नहीं है, इस ऐलान की टाइमिंग इस ऐलान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और ये मुलाकात से पहले ये ऐलान किया गया और इससे एक एग्रेसिव मैसेज दिया गया कि अमरीका दिफाई मैदान के अंदर बहुत स्ट्रांग है और अमरीका लड़ने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि एक तरफ वो अपने सबसे बड़े आर्च राइवल के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ये मुलाकात 6 साल के बाद हो रही है और इस मुलाकात से पहले वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। मगर कुछ लोग बड़े नक़ाद हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ अमेरिका जो अल-ऐलान इस बात के ऊपर फख्र महसूस करता है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखता है,
وہ امریکہ پوری دنیا کو سبق دیتا پھرتا ہے کہ آپ کا نیوکلیر پروگرام خطرہ ہے دنیا کے امن کے لیے. آپ یعنی ایران کے اوپر پابندیاں، ایران کے اوپر سینکشنز، ایران کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور نیوکلیر پروگرام کو ایک بنیاد بنا کر ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا، مگر آج وہی امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے والا وہ آج اپنے ملک کے اندر یہ کہہ رہا ہے فوری طور پہ پینٹاگون کو کہ آپ نیوکلیر ٹیسٹ کریں، آپ نیوکلیر ویپنز کی طرف میزائل ٹیکنالوجی کو آپ ٹیسٹ کریں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ جو ڈیول پالیسی ہے کہ امریکہ کے سیکیورٹی چیلنج کی خاطر اگر اس کو نیوکلیر ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کرے گا، لیکن ایران کی نیشنل سیکیورٹی اگر کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کو نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی، نیوکلیر پروگرام کی اجازت نہیں ہے. وہ یورینیم کی افسودگی کو نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو تھریٹ ہے اس سے، اور اس کی خاطر وہ دنیا کے ہر قانون کو توڑ کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے. تو ایک تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اور یہ ڈیول پالیسی ہے. پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس ملاقات کا. اب بظاہر یہ لگا کہ یہ ملاقات بڑی خوفناک ہونے کے لیے جا رہی ہے اور یہ ملاقات کشیدگی کی طرف جائے گی، اس میں ٹینشن بہت زیادہ ہوگی. مگر وہ کہتے ہیں ہاتھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ پوری دنیا کو لڑاتے ہیں لیکن خود نہیں لڑتے. جو پوری دنیا کو جن دو قوتوں نے، طاقتوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو، پوری دنیا کی پالیٹکس کو، پوری دنیا کے جغرافی کو ڈیوائیڈ کیا ہوا، کلیرٹی ہے. یہ چائنیز بلاک ہے، یہ امریکن بلاک ہے، اور پاکستان جیسے آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں جو کنفیوز ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو کبھی لگتا ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے، کبھی لگتا ہے کہ چین وہ واحد جگہ ہے جو ان کے لیے امن کا پیغام دیتی ہے اور انہیں سپورٹ کرتی ہے ہر مشکل وقت میں. تو پاکستان تو ہے کنفیوز، اور پاکستان کہتا ہے کہ دونوں کو خوش رکھو جب تک رکھ سکتے ہو. تو اب یہ جو ڈیوائیڈڈ نیشنز ہیں جن کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں وہ آج مل رہے ہیں، اور ان کی جو ملاقات ہے وہ بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جاری رہی، بعض جگہ کہا گیا کہ یہ 2 گھنٹوں پر محیط ملاقات تھی. اس ملاقات سے پہلے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا خوفناک تھا. 100% ٹیرف کو انکریز کیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے. چائنا کہہ رہا تھا کہ ہم جو نایاب معدنیات ہیں اس کی ایکسپورٹ امریکہ کو ختم کر دیں گے. پھر اسی طریقے سے امریکہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا جو مٹیریل ہے، جو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اکوپمنٹ ہیں، جو چپس ہیں، وہ ہم بند کر دیں گے چین کو دینا. تو دونوں ایک دوسرے سے وار آف اکانومی لڑ رہے تھے. مگر یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بڑا خوشگوار حیرت ہوئی پوری دنیا کو، اور کہا گیا کہ ہم ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لیں گے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کا میدان میں معاشی طور پہ ہیلدی کمپٹیشن کے تحت مقابلہ کریں گے. اور وہ جو ٹیرف بڑھانے کی باتیں تھیں وہ ٹیرف بھی کم کر دیا گیا. چین نے کہا ہم امریکہ سے سویابین خریدیں گے. اسی طریقے سے چین نے جو ریئر ارتھ کی کنڈیشن تھی وہ بھی امریکہ کے لیے اس پالیسی کو بھی تبدیل کر دیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی جو اے آئی چپس کے حوالے سے جو پالیسی تھی اس میں بھی تبدیلی کی بات کر دی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے، ایک پیسفل، ایک سانس بحال ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اب یہ تو چین کی اور امریکہ کی پالیسی ہے. بظاہر یہ دونوں جتنے بھی اپنے آپ کو دوست کے طور پر پینٹ کریں، جتنا مرضی ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو سافٹ سپوکن رکھیں، مگر ریالٹی یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ان ہاتھیوں نے ٹکرانا ہے، اور ان کے ٹکرانے سے پوری دنیا کے اندر ایک ورلڈ وار 3 ضرور ہوگی، اور وہ ان دونوں ملکوں کی وجہ سے ہوگی. لیکن ایک جنگ اور چل رہی ہے، اور وہ جنگ چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس کو بعض لوگ پراکسی وار کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو اوپن وار کہتے ہیں. ابھی استنبول کے اندر دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان اور طالبان کے درمیان. اب یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، بے نتیجہ تھے. کہا گیا کہ ڈیڈ لاک ہے، پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واپس آ رہا ہے.
مگر اب ہم نے ایک چھوٹی سی تبدیلی دیکھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ثالث نے درخواست کی ہے، اور ثالث کون ہے؟ ترکی، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ڈپلومیٹک لینگویج میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ امن کو ایک موقع اور دو۔ تو امن کو موقع دیا گیا جی، مذاکرات کے حوالے سے کچھ طالبان رہنماؤں کی بھی سٹیٹمنٹس اس قسم کی آئی ہیں کہ ایک نشست مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے، کافی دور ٹائم چاہیے دونوں سائٹس کے حوالے سے۔ تو اب یہ مذاکرات دوبارہ ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کیا چاہتا ہے؟ 4 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، فیکٹرز ہیں پاکستان کی جانب سے۔ نمبر 1، آپ ٹی ٹی پی کو کالعدم تنظیم قرار دیں۔ نمبر 2، آپ جو ٹی ٹی پی کے ایکشنز ہیں ان کو غیر شرعی قرار دیں۔ نمبر 3، آپ ٹی ٹی پی کو ملک بدر کریں۔ نمبر 4، آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں اور قابل تصدیق ثبوت پروائیڈ کریں۔ یہ 4 بیسک پوائنٹس ہیں پاکستان کے، جو پاکستان افغانستان کے سامنے، طالبان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایک گگلی پھینکی ہے، اور وہ گگلی کیا ہے؟ پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ہم رجیم تبدیل کرتے ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم اب پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے، پاکستان نے طالبان کو بنتے دیکھا ہے، بنایا ہے بلکہ، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو کمپوزیشن ہے طالبان کی کیسے بنی ہے۔ تو اگر ہم اس کمپوزیشن کو تبدیل کریں اور طالبان کا تختہ الٹ دیں تو یہ پاسبلٹی، اب اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے۔ جو اینٹی طالبان گروپس ہیں پاکستان، کچھ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں، واللہ عالم اس پہ کتنی صداقت ہے، کہ پاکستان ان گروپس کے ساتھ انگیج کر رہا ہے جو اینٹی طالبان سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، اور اب یہ تیاری ہو رہی ہے جو کابل کے اندر ڈمی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا تختہ الٹا جائے اور طاقت کے ذریعے الٹا جائے، اور پھر اس کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کیا جائے۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے اور طالبان ہے، یہ ایک نظریاتی الائنس ہے، ایک اسپرچل الائنس ہے، ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ ان کا کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر طالبان ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ داعش کے ساتھ بھی جا کے مل سکتے ہیں، داعش اور طالبان کی آپس میں نہیں بنتی، تو ایک کھچڑی مچی بھی۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات میں نیا کیا ہے، مذاکرات کے اندر سنجیدگی کا ایلیمنٹ کیا ہے، یہ صرف ڈائیلاگ فار دی سیک آف ڈائیلاگ ہو رہا ہے، یا اس کے اندر سے کوئی پیس ایگریمنٹ، کوئی پیس پالیسی بھی نکل کر سامنے آ سکتی ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جس طرح دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، دنیا کا اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، اسی طریقے سے پاکستان بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ آپ نے مذاکرات تو کرنے ہیں طالبان کے ساتھ، کہہ لیجئے دہشت گردوں کے، سہولت کاروں کے ساتھ کہہ لیجئے، کرنے تو ہیں، مگر یہ سوال ہے کہ مذاکرات جنگ سے پہلے کرنے ہیں یا جنگ کے بعد کرنے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو ہوں گے، اب یہ صرف یہ طے کرنا باقی ہے کہ مذاکرات پہلے کرنے ہیں یا بعد میں کرنے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی کانفلکٹ اور کلیش ہو، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساری لڑائی، ساری جنگیں جا کر بات چیت کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بات چیت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، مگر ٹرمپ کی جانب سے ایٹمی تجربات کا اعلان پوری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی۔ اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔